नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। दोस्तों, आज का ये वीडियो जो है हमारा हसन अल हजारी के उस वीडियो के ख़िलाफ़ है जो उसने 13 अगस्त 2023 में एक सुन्नी आलिम के साथ बहस के दौरान कुछ गुफ्तगू की और उनके कुछ सवालात के जवाब दिए, जो कि जब मैंने सुने तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि हसन अल हजारी साहब जो जवाब दे रहे हैं वो सही नहीं है। तो इसलिए आज की ये क्लिप उस 13 अगस्त 2023 में जो अल हजारी साहब ने एक सुन्नी आलिम को जवाबात दिए थे, मैं जो है ना उसी सिलसिले में अल हजारी के गलत जवाबात के रद्द के तौर पर मैं ये आज दलाल दे रहा हूँ। सुन्नी मौलवी को कहता है हसन अल हजारी साहब कि अबू बकर उमर का हक इसलिए नहीं था खिलाफत का कि वो नऊज़ बिल्लाह मिन्हा बेवकूफ़ थे। कौन सी है? या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तुक़द्दिमू बैना यदै अल्लाहि व रसूलिही। वो आयत नंबर 6 कौन सी है? वलौ अन्नहुम सबरू हत्ता तख़रुज इलैहिम। उन्हीं आयत के दरमियान में से ये आयत है। कौन सी आयत? इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुरात अक्सरुहुम ला याक़िलून। उन्हीं आयत के बीच में यही आयत है जिस इस फसल का उन्वान है बुखारी में कि ये भी उसी आयत की ये आयत भी उसी ज़ैल में नाज़िल हुई। अच्छा, सुनन किबरा निसाई जुज़ नंबर 5 चाप मुअस्ससतुर रिसाला मुलाहिज़ा फरमाइए, सफ़ा नंबर 401 वही सनद है जो बुखारी की सनद है, वही सनद के साथ निसाई भी इसको नकल करता है कि वही झगड़ा हुआ अबू बकर उमर के दरमियान तो हत्ता इर्तफ़अ अस्वातुहुमा, दोनों ने आवाजें बुलंद की, वहां पे बेतमीजी किया फनज़लत फी ज़ालिका, उसमें नाज़िल हुआ या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तुक़द्दिमू बैना यदै अल्लाहि व रसूलिही हत्ता इंक़ज़अतिल आयत, यहां तक कि ये आयत भी खत्म हो गई वलौ अन्नहुम सबरू। अच्छा, तो यहां पे मेरे मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बताया कि बेवकूफ कौन है। बेवकूफ कौन है? इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुरात अक्सरुहुम ला याक़िलून। ये किसकी मज़म्मत में नाज़िल हुई? बुखारी में और भी बहुत सारी कुतुब में। या अबू बकर उमर की मज़म्मत में नाज़िल हुई। ला याक़िलून, अक्ल नहीं है कि बेवकूफ कौन है। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे बाद जो जालिम खलीफे आएंगे जो मेरी सुन्नत पे नहीं है, मेरी हिदायत पे नहीं है, उनकी निशानी यह है कि वो सफ़ी है। और ये कुरान मजीद की आयत जो है ना सूरत हुजरात की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ज़ोर से आप बात न कया कह रहे हैं, ये उन्हीं के अबू बकर और उमर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ज़ोर ज़ोर से बात कर रहे थे, तो ये कुरान मजीद की आयत उस वक्त उतरी थी। तो उनको लिहाजा वो गुनाहगार बने और वो जो है ना बेवकूफ़ भी बने, क्योंकि उसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि उनमें से अक्सर अक्ल से काम नहीं लेते। तो लिहाजा जो बेवकूफ़ भी हो तो वो खिलाफत का सही हकदार नहीं है, न उनसे रवायतें ली जा सकती हैं। इसलिए वो कहते हैं कि हमने सहाबा को छोड़कर अहल बैत कराम से जो है ना वो रवायतें भी लेते हैं, उन्हीं से हदीसें वगैरह लेते हैं। और ये अबू बकर और उमर ये बेवकूफ़ ठहरे। तो मेरे भाइयों, बात यह है कि गुनाहगार बंदा उस वक्त होता है जब कोई अहकाम उतरा हुआ हो। मसलन अल्लाह ताला का हुक्म है कि नमाज़ पढ़ो, अब नहीं बनना पड़ेगा तो फिर गुनाहगार होगा। जब उस वक्त ये आयत उतरी नहीं थी, पहले नहीं थी, और अबू बकर ने इस कुरान मजीद की आयत के उतरने से पहले जो है ना वो ये थोड़ा सा आपस में कलाम किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजूदगी में ऊंचे आवाज़ से वो बोलने अगर या उन वापस में कुछ कह रहे थे और आवाज़ ऊंची हो गई तो वो अल्लाह ताला ने मना बाद में किया। ये सूरत हुजरात की आयत बाद में उतरी है। वो खुद मान रहे हैं कि बुखारी की ये रवायत है जिसमें यह है कि जब वो ऊंची ऊंची आवाज़ कर रहे तो ये आयत उतरी कि ईमान वालों की ये शान नहीं है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजूदगी में वो घरों में ऊंचे आवाज़ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाएं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हों तो ऊंचे आवाज़ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो आपस में बात करें। तो ये कुरान मजीद की एक तो उस वक्त आयत उतरी हुई नहीं थी, लिहाजा मना करने के बाद अगर वो अबू बकर और उमर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ऊंची आवाज़ से बात करें तब तो गुनाह होगा। लेकिन जब वो कोई मना नहीं थे, पहले मना ही नहीं थी, तो वो ये खता उनकी जो होगी ना वो हल्की हो जाएगी। अगर आप इस तरह से इनकी खताओं को जिक्र करेंगे अबू बकर उमर की, तो क्योंकि वो तो बशर थे, बशरी तकाज़ा हैं, तो आप वो कुरान मजीद की आयत को फिर क्या करेंगे कि यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम
سے غلطی ہو گئی، اور وہ خود قرآن مجید کے اندر ان کی دعا بھی ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یونس علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں اے اللہ میں ظالم ہوں، تو میری مشکل و کشائی کر، مچھلی کے پیٹ سے مجھے نجات دے دے۔ تو یونس علیہ الصلوۃ والسلام کے خطا کا ذکر موجود ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر خطا، تو کلیئر بات ہے کہ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہوا، لیکن غلطی کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سے نبوت تو نہیں چھینی۔ اس طرح سے آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے بھی نبوت نہیں چھینی۔ نبوت تو خلافت ہے، بہت بڑا مقام ہے، درجہ ہے بہت بڑا۔ تو پھر آپ اگر غلطی ہو گئی موسیٰ علیہ السلام سے کہ اپنے بھائی کو جب کوہ طور سے واپس لوٹے تو دیکھا کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ بچھڑے کی پوجا کر رہے ہیں، تو واپس آتے ہوئے جذبات میں آ گئے اور اپنے بھائی ہارون کو داڑھی سے اور بالوں سے، سر کے بالوں سے پکڑا۔ تو یہ قرآن مجید کے اندر بھی ہے۔ تو مجھے بتاؤ کہ اس حساب سے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے نبوت نہیں چھینی، غلطی ہو گئی تو آپ جو خلافت ہے، جو نبوت ہے، بہت ہی نچلے درجے کی ڈگری ہے، وہ کس طرح سے آپ چھینتے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے جو ہے نا خطائیں کی، پیغمبروں کے واقعات قرآن مجید میں بتایا، تو اللہ تعالیٰ نے تو ان سے نبوت نہیں چھینی۔ تو جب وہ خطائیں ہوئیں اور نبوت نہیں چھینی گئی، تو ابو بکر عمر سے بھی اگر خطائیں ہوئی ہیں تو ان سے خلافت تو نہیں چھینی جا سکتی۔ تو لہٰذا ان کا یہ دلیل بالکل ہی غلط ہے کہ انہوں نے غلطی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود کے اونچی آواز سے سنی، باتیں کی، تو لہٰذا وہ دونوں خلافت کے اہل ہی نہیں رہے۔ دوسری یہ بات یہ ہے کہ میرے بھائیوں، اگر یہ بات اس طرح سے ہے، آپ کہتے ہیں یہ تو قرآن مجید کی آیت ہے، وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، ایمان میں سبقت کرنے والے مہاجرین میں سے ہوں یا انصار میں سے، جو لوگ سبقت کر گئے ایمان میں، وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ، صاف ظاہر ہے یہاں پر مہاجرین میں ایمان میں سبقت کرنے والے اہل بیت صرف علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، امام حسن حسین نہیں ہے اس آیت کے مصداق۔ کیوں کہ وہ تو بعد میں جو ہے نا وہ پیدا ہوئے ہیں۔ تو ہجرت کرنے والوں میں سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من المہاجرین، ہجرت کر کے نہیں آئے تھے امام حسن حسین، بلکہ وہ مدینے میں پیدا ہوئے تھے ہجرت کے بعد۔ والانصار، اور انصار میں سے بھی جو ہیں، مہاجرین اور انصار میں سے جو ایمان میں سبقت کرنے والے ہیں، والذین اتبعوہم بإحسان، اور ان لوگوں سے وہ لوگ بھی جو ان کی پیروی کرتے ہیں بے احسان، ایمان کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کا احسان سمجھ کر ان کی پیروی کرتے ہیں، صحابہ کرام کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک اعلان کر دیا صحابہ کی عظمت کے بارے میں کہ وہ تو درکنار صحابہ کرام ابو بکر عمر جو ہے مہاجر ہیں اور انصار، ان کی تو شان کو نہ پوچھو، لیکن اصل یہ ہے کہ وہ لوگ جو ان کی پیروی کرتے ہیں، والذین اتبعوہم، اور یہ غیر معصوم ہے، یہ بھی آپ سن لیں میرے شیعہ بھائیوں۔ آپ لوگ کہتے ہیں کہ معصومین کی پیروی کرنی چاہیے، یہاں پر اتباع کا لفظ ہے، والذین اتبعوہم، وہ لوگ جو ان کی پیروی کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں بے احسان، اللہ کا احسان سمجھ کر۔ اب ایمان لانے کے بعد جو لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں، رضی اللہ عنہ ورضوا، اللہ تعالیٰ تو ان سے بھی راضی ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہیں۔ اندازہ لگائیں، ان تمام صحابہ کرام، انصار، مہاجر اور وہ لوگ جو ان کی پیروی کرنے والے ہیں صحابہ کی، اللہ فرماتا ہے میں ان سے راضی ہوں، لیکن حسن اللہ یاری صاحب تو ناراض ہو رہے ہیں۔ جن سے اللہ راضی ہو وہ شیعہ بھائی ان سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں، دیکھیں آپ، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح، فتح مکے سے پہلے یا صلح حدیبیہ سے پہلے، جو لوگ ایمان لائے اور اللہ کے راستے میں خرچ کیا انہوں نے، اور وقاتل، اور جہاد کیا، فتح مکے سے یا صلح حدیبیہ سے پہلے جن لوگوں نے
اللہ کے راستے میں مال بھی خرچ کیا اور جہاد بھی کیے، اولئک اعظم درجات، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے درجات تو بڑے ہیں، من الذین انفقوا، ان لوگوں سے جنہوں نے مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا، من بعد وقاتلوا، اور اس کے بعد جہاد بھی کیے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان سے ان کے درجات بلند ہیں۔ تو آپ کے میرے بھائی امام زین العابدین سے لے کر امام حسن عسکری تک یہ فتح مکے کے بعد میں مال خرچ کرنے والے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے بنتے ہیں۔ ابو بکر اور عمر یہ پہلے جو ہے نا شروعاتی دور کے اندر مکے فتح کرنے سے پہلے یا صلح حدیبیہ سے پہلے اللہ کے راستے میں مال انہوں نے خرچ کیا، لٹایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور انہوں نے جنگیں بھی کی ہیں اور جہاد بھی کیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کی شان ان سے زیادہ ہے، لیکن آپ لوگ شیعہ بھائیوں اس قرآن مجید کی آیات کے بھی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ کیوں کہ امام زین العابدین سے لے کر امام مہدی تک یہ فتح مکے کے بعد میں آ جاتے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے کہ فتح مکے کے بعد میں جو لوگ جہاد کریں، اللہ کے راستے میں خرچ کریں، ان سے جو پہلے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو لوگ تھے ان کی شان اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک اعظم درجات، ان کے درجات بلند زیادہ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زیادہ فضیلت ہے، لیکن آپ تو ان کو فضیلت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ ابو بکر عمر کو غلطیوں کرنے کی وجہ سے بے وقوف سمجھ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ سب سے پہلے صحابہ کو بے وقوف کہنے والے منافقین تھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، سب سے پہلے جنہوں نے صحابہ کرام کو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اے لوگوں ایسے ایمان لاؤ جیسے یہ اور انسان ایمان لائے ہیں، صحابہ کرام ایمان لائے ہیں، تو کہتے تھے وہ کہ کیا ہم اس طرح سے ایمان لائیں جیسے بے وقوف ایمان لائیں۔ سب سے پہلے منافقین نے صحابہ کرام کو، ابو بکر عمر کو، ان کو جو ہے نا بے وقوف کہا کہ اللہ کے راستے میں دھڑا دھڑ یہ خرچ کر رہے ہیں اور جان کی باتیں لگا رہے ہیں، ان کو نہ اولاد کی فکر ہے، نہ گھر کی، نہ رشتہ داروں کی، نہ کسی اور چیز کی، نہ اپنی جان کی، تو یہ تو بے وقوف قسم کے لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، یہ خود تم بے وقوف ہو، اور دوسرا صحابہ کو بے وقوف کہنے والے اللہ یاری ہے جو کہ منافقین کے روش پہ ہے۔ سب سے پہلے صحابہ کرام کو بے وقوف کہنے والے مکے کے مشرک تھے، اور اس کے بعد کون ہیں جو صحابہ کرام کو بے وقوف کہتے ہیں؟ وہ اللہ یاری صاحب اور اس کے ماننے والے لوگ ہیں۔ تو یہ قرآن مجید کی اس آیت کی بھی وہ اللہ یاری صاحب خلاف ورزی کر رہا ہے۔ بھائیو، غلطیاں اگر آپ ڈھونڈیں گے تو کسی نے جس طرح سے انبیاء علیہ السلام سے کچھ کوتاہیاں کمزوری ہوئی ہیں، اس طرح سے تو کمزوریاں اور کوتاہیاں تو میرے بھائیو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہوئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فبعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، وَأَمْرُهُ بِقَتْلِهِ، اور اس کو حکم دیا اس کے قتل کا، یعنی کہ ابن جریح کو قتل کر کے آ جاؤ۔ فذهب علی الیہ ومعه السیف، حضرت علی اس کی طرف چلے گئے اور ان کے ساتھ تلوار بھی تھی۔ وکان جریج قبطی، اور جریج جو تھا نا ابن جریج وہ قبطی نسل کا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ فبعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیًا وامرہ بقتلہ، اور حکم دیا کہ ابن جریج کو قتل کر کے آ جائے، لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم فرض ہوتا ہے۔ تو یہ علی رضی اللہ، یہ کتاب تفسیر قمی شیعہ کتاب ہے، یہ ایران کی چھپی ہوئی ہے، جلد نمبر 2 تفسیر قمی، اور یہ صفحہ نمبر 99 ہے، سورۃ النور کی تفسیر ہے، سورۃ النور کی آیت نمبر 609 کی تفسیر، سورۃ النور آیت نمبر 609، 6 سے لے کر 9 تک، اس میں آپ دیکھیں، اور پیج نمبر ہے 99۔ حضرت علی واپس آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قتل کر کے آ جائیں ابن جریح کو، لیکن انہوں نے قتل نہیں کیا۔ پھر آپ آ جائیں علی رضی اللہ عنہ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صفحہ نمبر 313 پہ ہے، صلح حدیبیہ کے موقع پر قریشیوں نے کہا کہ محمد رسول اللہ ہم نہیں مانتے، لہذا آپ محمد رسول اللہ مٹا دیں، اس کی جگہ پر لکھیں محمد بن عبداللہ، آپ اپنے والد کا نام سے نسبت لکھیں،
اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ نسبت کے رسول اللہ ہوں تو یہ ہمیں قبول نہیں ہے، ہم آپ کو رسول مانگنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، تو یہ کیسے ہم قبول کریں گے؟ قریش کے نمائندے نے ضد کی کہ ورنہ یہ معاہدہ ہم نہیں کریں گے۔ تو کیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امح یا علی، اے علی اس کو مٹا دو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو لکھا ہوا ہے رسول اللہ کو آپ مٹائیں اور اس کی جگہ پر لکھیں محمد بن عبداللہ۔ امح یا علی، اے علی اس کو مٹا دیں، اب تم محمد بن عبداللہ اور لکھیں محمد بن عبداللہ لکھیں۔ فقال امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، اور امیر المومنین علیہ السلام یہ حضرت علی کا لقب ہے، یہ حضرت علی نے کہا، کیا کہا؟ ما امو اسمک من النبوت ابدا، میں تو کبھی بھی اس کو نہیں مٹاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، علی رضی اللہ عنہ نے کہا میں تو یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں، نہیں مانا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں مٹایا۔ تو اس طرح سے میرے بھائیوں، جو بھی انسان ہے جب پیغمبروں سے خطائیں لغزشیں ہو جاتی ہیں تو پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی تو لغزشیں ہوئی ہیں۔ اگر ابو بکر عمر سے ہوئی ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 حکموں کو جو ہے نا نہیں مانا۔ پھر وہ کہتے ہیں دوسری کہ بخاری کی روایت وہ پیش کرتا ہے بھائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس قلم اور کاغذ لے آؤ تاکہ میں تمہیں کچھ لکھ کر کے دے دوں اور تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ تو وہ کہتے ہیں وہاں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کافی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میرے بھائیوں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب نہیں دیا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان سے بات کی کہ ہمارے پاس کتاب موجود ہے، کتاب اللہ کافی ہے، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جا رہے ہیں ہم سے، بعد میں بھی ہم لکھوا سکتے ہیں، لہذا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہے، تکلیف کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور احترام اور توقیر میں یہ الفاظ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف میں فی الحال چھوڑ دیں۔ اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں کہا کہ میں نے آپ لوگوں کو کہا قلم اور دوات لے آؤ تو آپ لوگ کیوں نہیں لاتے، جلدی کرو۔ اگر عمر نے جواب دیا تو اہل بیت بھی تھے، یہ الفاظ وہ پیش نہیں کر رہا کہ وہاں پر اختلاف کرنے والے لوگ کون تھے۔ یہ صحیح بخاری کتاب المغازی ہے، صفحہ نمبر 535 اردو ہے یہ، ٹھیک ہے، اور یہ جلد نمبر 2 ہے، مترجمہ علامہ وحید الزمان۔ اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ فاختلف اہل البیت واختصموا، اہل بیت نے اختلاف کیا، واختصموا اور آپس میں لڑے۔ فمنہم من یقول قربوا، ان میں سے اہل بیت میں سے کچھ کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاغذ اور قلم دیا جائے، اور دوسرے ومنہم من یقول غیر ذالک، اہل بیت میں سے کچھ لوگ کہنے لگے نہیں۔ معلوم ہوا کہ اہل بیت بھی حضرت عمر کے ساتھ اس میں ملے ہوئے تھے، اہل بیت میں سے بھی کچھ لوگ جو حضرت عمر کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف دیں لہٰذا چھوڑ دے۔ یہ حضرت عمر نے قطعی نہیں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاغذ اور پین دیں ہی نہیں آپ، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ اہل بیت بیٹھے ہوئے تھے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ کیوں نہیں، حضرت عباس بیٹھے ہوئے تھے، وہ کیوں نہیں انہوں نے دیا؟ تو یہ بات بھی غلط ہے ان کی کہ وہ جو ہے نا صرف وہ تو سارے لوگ تھے۔ تو غلطی اور خطائیں ایک ہوتی ہیں دل میں بغض اور نفرت رکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف کیا جائے، اور دوسرا ہوتا ہے دل میں تو محبت ہو لیکن کچھ انسانی لغزش انسان سے کچھ ہو جائیں، تو یہ دیکھا جائے گا کہ حضرت دل میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اور کبھی آپ کچھ اونچی نیچے انسان سے خطائیں ہو جاتی ہیں، بشری تقاضے ہیں، تو جس طرح سے آپ آدم علیہ السلام سے نبوت چھیننے کے جو ہے نا ماننے والے نہیں ہیں، اور غلطی کی وجہ سے یونس علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے نبوت نہیں چھینی، اس طرح سے موسیٰ علیہ السلام نے بھائی کی بے عزتی کی، داڑھی سے اور سر کے بالوں سے پکڑا، تو میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے نبوت نہیں چھینی، تو یہ دلیل ہے کہ پھر آپ ابو بکر اور عمر سے خلافت کو کیسے چھین سکتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ باتیں آپ کی
بالکل ہی غلط ہیں، قرآن مجید کی خلاف ورزی ہے۔ دوسری یہ ہے کہ اللہ یاری صاحب بہت چالاکی کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ انہوں نے غلطی کی، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ وہ عقل سے کام نہیں لیتے، تو انہوں نے ان کو ہمیشہ کے لیے لے لیا کہ وہ ہمیشہ ہی ایسے کرتے تھے۔ اگر ہمیشہ ایسے کرتے تھے بے وقوف، تو ان کو جنگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے لے جاتے تھے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو جنگ تبوک میں نہیں لے گئے، اور بے وقوفوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے گئے۔ تو یہ بھی بات غلط ہو جاتی ہے کہ لا فتح الا علی، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ علی کے بغیر بھی فتوحات ہوئی ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایران کو اور روم کو کس نے فتح کیا؟ کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے، اہل بیت نے اسلام پھیلایا دنیا میں پوری میں، صحابہ تھے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ نماز جو ہے نا، تو وہ ان کے پیچھے انہوں نے سنی، عالم نے ان کو کہا کہ رسول حضرت ابو بکر کو کہا کہ مرو ابا بکر صلی بالناس، کہ ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، 3 دن مسلسل نماز ابو بکر پڑھاتے ہیں، درمیان میں اور کوئی ایک بھی شخص نہیں آیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے تو حق بھی ان کا تھا۔ اگر اللہ تعالیٰ کا حکم تھا من کنت مولا فہذا علی نے مولا، کے آپ کے ذات سے کہتے ہیں کہ علی کا حق تھا۔ اگر علی کا حق تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، امامت بھی تو حق اس کا ہوتا ہے نا۔ امامت کس کو ملتی ہے؟ جو سب سے زیادہ متقی پرہیزگار ہو، اس کو دیا جائے گا نا امامت۔ یہ تو آپ کے مولا یاسر الفقی اور آپ کے شیعہ کے میں بھی لکھا ہوا ہے کہ امامت کا حقدار سب سے وہ ہے جو سب سے زیادہ افضل ہو۔ افضل ترین شخص کو آپ امامت بنائیں گے۔ آپ کے شیعہ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو سب سے زیادہ افضل ترین شخص ہو۔ پھر 24 سال علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے؟ ابو بکر، عمر، عثمان، ان کے مشیر بنے رہے ان کی حکومتوں میں۔ تو کیا وہ ایک مرتبہ کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو وہ کیا ہمیشہ کے لیے وہ بے وقوف ہو گئے؟ توبہ کے بعد اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے الا من تاب وعمل عملا صالحا، وہ آدمی جو توبہ کر لے اور عمل صالح کرے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ فرقان کے اندر الا من تاب وآمن، وہ لوگ جو توبہ کرتے ہیں، وآمن اور ایمان لے آئیں، وعمل صالحا، وعمل عملا صالحا، اور وہ صالح اعمال کرے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو اللہ تعالیٰ ان کے برائیوں کو مٹا کے اچھائیاں لکھ دیتا ہے۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا۔ یہ آیت نمبر 70 ہے سورۃ فرقان کی، آیت نمبر 70، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور الرحیم۔ تو جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو توبہ کرتا ہے تو میں اس کے برائیوں کو نیکیوں میں بدل لیتا ہوں، اور اس کی وہ برائی رہتی نہیں ہے، تو اللہ کے بندے یہ قرآن مجید کی آیت کے خلاف کیسے عقیدہ آپ لوگوں کو خراب کر رہے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ حسن اللہ یاری صاحب کچھ اللہ تعالیٰ کا خوف رکھیں۔ حسن اللہ یاری صاحب کے پاس اس وقت آپ دیکھیں کالے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کالے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور حضرت علی سے پوچھا گیا کہ کالے کپڑے پہننا کیسے ہے؟ تو حضرت علی نے کہا کہ یہ لباس فرعون کا لباس ہے۔ پھر امام جعفر صادق سے کہا گیا کہ کالی ٹوپی پہن کر نماز پڑھنا کیسے ہے؟ تو حضرت امام جعفر صادق بھی فرماتے ہیں، یہ شیعہ کتاب کے اندر ہے کہ اس میں بھی انہوں نے کہا کہ نہیں، اس شخص کو نماز نہیں پڑھنی چاہیے، اور بلکہ کہا حضرت علی نے کہ یہ تو لباس فرعون کا لباس ہے۔ شیعہ کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، میں سنی کتابوں کی بات نہیں کرتا، شیعوں کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، امام جعفر صادق سے یہ مسئلہ ہے۔ نہج البلاغہ کے اندر تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن حضرت عمر کی تو تعریف کر رہے ہیں۔ یہ خطبہ نمبر 225، صفحہ نمبر 472، خطبہ نمبر 225، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تو اس کی تعریف کر رہے ہیں وفات کے بعد کہ فلاں شخص کی کارکردگیوں کو جزا اللہ دے، انہوں نے ٹیڑھے پن کو سیدھا کیا، مرض کا چارہ کیا، فتنہ فساد کو پیچھے چھوڑ دیا، سنت کو قائم کیا، صاف ستھرے دامن اور کم عیبوں کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے۔ اس کے بعد پھر یہ اسی کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ ابن حدید نے، یہ شرح ہے، بہت بڑی شرح ہے ابن الحدید کی،
تحریر کیا کہ لفظ فلاں یہ کہنا آیا ہے حضرت عمر سے، یہ بھی لکھا ہوا ہے۔ کون لکھتا ہے یہ؟ سید یہ قائد ملت جعفریہ حضرت علامہ مفتی جعفر حسین صاحب، وہ خود لکھ رہے ہیں کہ ابن ابن الحدید نے بھی لکھا ہے کہ حضرت عمر سے ہے، کہ حضرت اس سے مراد حضرت عمر ہے۔ اور بھی وہ فارس کے بارے میں، جنگ کے بارے میں ان سے لیتے ہیں۔ یہ تو نہج البلاغہ کے اندر تو حضرت عمر کی تاریخ بھری پڑی ہے۔ اگر میں یہ ساری پڑھوں گا تو یہ ویڈیو ہماری بہت بڑی ہو جائے گی، لہذا اختصار کے ساتھ اتنا ہی کافی ہے۔ حضرت عمر کے تیار کردہ لشکر کو اسلامی لشکر کہا، اور حضرت عمر کو ڈور سے تشبیہ دی۔ 287 صفحے پہ ہے۔ یہاں تو لفظ بھی لکھا ہوا ہے، جب عمر بن خطاب نے جنگ فارس میں شریک ہونے کے لیے آپ سے مشورہ لیا تو آپ نے فرمایا کہ عمل میں کامیابی و ناکامی کا دار و مدار فوج کی کمی بیشی پہ نہیں ہے، یہ تو اللہ کا دین ہے جسے اس نے سب دینوں پر غالب رکھا ہے، اسی کا لشکر جسے اس نے تیار کیا۔ عمر کے لشکر کو تیاری کو اللہ کا لشکر بتا رہا ہے۔ جس لشکر کو عمر نے تیار کیا، علی رضی اللہ کا کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہے، اندازہ لگائیں آپ کیا شان ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کی۔ اس کی ایسی نصرت کی کہ وہ بڑھ کر اپنی موجودہ حالت تک پہنچ گیا ہے، پھیل کر اپنی موجودہ پھیلاؤ پہ آ گیا ہے۔ اگر ہم سے اللہ کا ایک وعدہ بھی ہے وہ اپنے وعدوں کو پورا کرے گا، یعنی کہ حضرت عمر سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وہ پورا کرے گا، آپ گھبرائیں نہیں، اور اپنے لشکر کی خود ہی مدد کرے گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک لشکر کو اللہ کا لشکر کہہ رہا ہے۔ عمر سلطنت میں حاکم کی حیثیت وہی ہوتی ہے جو مہروں میں ڈورے گی، اور تسبیح کے جو ڈورے ہیں اور مہرے ہیں ان سے تشبیح حضرت عمر کو جو ہے نا وہ تشبیح بھی دے رہے ہیں، اور کتب کہہ رہے ہیں فکن کتباً، آپ کتب بنے رہے ہیں، کلی یعنی کہ کتب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتب کہہ رہے ہیں، کتب جو یعنی کہ ولیوں کے لیے رقم ہوتا ہے، حضرت عمر کو کتب کہہ رہا ہے اور آپ مان نہیں رہے۔ میرے بھائیو یہ تو نہج البلاغہ میں بڑی تعریف ہے اس کی، علی رضی اللہ تعالیٰ نے کی، حضرت جو ہے نا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کی، اور اتنا وہ جھوٹ بول رہا ہے کہ تکلیف طاری ہونے کے لیے وہ اس کو سنی مولوی کو کہتا ہے کہ وہ جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوشی کے دورے پڑ رہے تھے۔ بے ہوشی کے دورے ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بات کیسے کرتے؟ اس کا مطلب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہوش آواز میں تھے۔ تو وہ جو ہے نا وہ بڑا نیگیٹو بن رہا ہے، پازیٹو اپروچ والا نہیں ہے۔ یہی چیزیں جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آتی ہیں تو وہ پازیٹو میں لے لے گا، لیکن جب صحابہ کرام کے لیے آ جائے تو وہ نیگیٹو میں لے لیتا ہے۔ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ سورۃ احزاب کی آیت نمبر 36 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، کسی مومن کے لیے یہ لائق نہیں اور نہ کسی مومنہ عورت کے لیے یہ لائق ہے، اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، اگر کسی چیز میں اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول کا امر آ جائے، ان یکون لهم الخیرۃ من امرہ، اس کے بعد ان کے کوئی اختیار باقی رہے کہ اللہ کے رسول کا امر مانے یا نہ مانے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو بھی اللہ اس کے رسول کا امر نہیں مانے گا، نافرمانی کرے گا، فقد ضل ضلالا مبینا، وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امر دیا، یہ دونوں میں نے تفسیر قمی میں وہ امر لکھا ہوا ہے، اور یہاں پر یہ ہے کہ جو اللہ کا امر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کو چھوڑ دے گا تو وہ قرآن مجید کی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ گمراہ لوگ ہیں۔ اب یہ آیت اگر کوئی بندہ حسن الحجاری صاحب علی رضی اللہ تعالیٰ تو صحابہ کرام کے اوپر پھٹ کر ہے نا، ہمارے لیے مجبوری ہے کیونکہ ہم اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، ہم فٹ نہیں کر سکتے، لیکن اگر کوئی کہہ دے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کی خلاف ورزی کی اور قرآن مجید کی یہ آیت کہتی ہے فقد ضل ضلالا مبینہ، ضل ضلالا مبینہ، تو وہ اگر کوئی بندہ آپ کے اوپر اعتراض کر دے کوئی، تو آپ کیا جواب دیں گے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ قرآن مجید کی آیت پڑھے کہ ضل ضلالا مبینہ، تو آپ اس کو کیا جواب دیں گے ایسے بندے کو؟ ہم تو ہماری تو زبان نہیں چل سکتی اس طرح سے،
کیوں کہ آپ لوگ صحابہ کرام کو کم و بیش کہہ دیتے ہیں، لیکن ہماری زبان تو اہل بیت کے لیے نہیں چل سکتی۔ لیکن یہ آیت پر بھی آپ غور کریں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امر کی پیروی نہیں کرے گا وہ ذل ضلال مبینہ۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، آیت نمبر 36 سورۃ احزاب۔ کوئی علی رضی اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ کیونکہ وہاں پر وہ یہ ہے کہ لا یعقلون ہے، تو آپ نے کہا کہ وہ بے وقوف ہیں، تو یہاں پر آیت میں ذل ضلال مبینہ، دور کی گمراہی میں جا پڑا وہ آدمی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کو نہیں مانتے۔ تو ہماری زبان تو ہم تو کھل کر بات بھی نہیں کر سکتے اہل بیت کے شان میں گستاخی اور صحابہ کرام کے شان کے اندر گستاخی کرنے کو ہم کفر سمجھتے ہیں۔ لیکن کوئی بندہ آپ کے سامنے یہ آیت پڑھے، اس میں لکھا ہوا ہے آخر میں، تو جیسے اس میں لا یعقلون ہے کہ وہ عقل سے کام نہیں لیتے، تو آپ کہتے ہیں کہ وہ بے وقوف ہو گئے۔ تو اس آیت میں یہ ہے کہ وہ راہ راست پر نہیں ہیں، وہ لوگ گمراہی کی طرف ہیں۔ تو آپ کیا جواب دو گے؟ تو یہ میرے بھائی خطا ایک اور چیز ہے، اور جان بوجھ کر دل کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفرت رکھ کر آپ نافرمانی کر رہے ہیں تو وہ کفر ہو جائے گا۔ لیکن دل میں نفرت نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، لیکن بشری تقاضے کے حساب سے اونچ نیچ ہو جاتی ہے، جیسے پیغمبروں سے، آدم علیہ السلام سے، موسیٰ علیہ السلام سے، اور وہ جو ہے نا آپ یونس علیہ السلام سے ہو گئی، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔